मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मैं ये कर रहा था कि ये लोग मजाक उड़ाते हैं मौलवियों का, तो ये आज की बात नहीं, ये पुराना पैगंबरों का भी इसी तरह मजाक उड़ाया जाता था। वो कहते थे मरने के बाद जिंदगी है, अपने अमाल को दुरुस्त करो। वो कहते यार कारोबार की बात करो, बिजनेस की बात करो, सही है ना, और सियासत की बात करो। ये क्या मौत के बाद जिंदगी और कब्र और ये क्या बातें कर रहे हो? तो जब नबी ने ज्यादा ये बातें की हैं तो एक मुशरिक ने क्या किया, एक पुरानी कब्र में गया है और सड़ी हुई पोसीदा हड्डी, मुर्दे की नहीं हड्डियां होती हैं, वो लेकर आया और नबी के सामने लाके कहने लगा मैं युहिल इज़ामा वही रमीम, भला इस जैसी पोसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा जबकि ये गल सड़के खत्म हो जाएंगी। ये हड्डियां जब गल सड़के खत्म हो जाएंगी, कौन करेगा इसको जिंदा? देखो वो हड्डी लाए बगैर भी ये काम कर सकता था ना। क्या ख्याल है? इससे पता चलता है बातिल पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ काम करता है, एक प्लानिंग के साथ, भरम में लेने के लिए सामने वाले पे भरम डालने के लिए। तो वो भी भरम डालने के लिए ना कि ऐसे मैं बताऊंगा, हड्डी नजरों के सामने नहीं होगी, लोगों के दिमाग में ये एतराज सही तरह बैठेगा नहीं। आजकल आप ये मुल्हिद और एथियस्ट लोगों को देखें, ये लोग भी बड़ा तमस्खुर वाले लबो लहजे में इस्लाम का मजाक उड़ा रहे होते हैं, बड़े तमस्खुर वाले। एक ने रिकॉर्ड करवाया कि ये जो बकरीद है ना, ये मौलवियों की जो तोंदे हैं, एक दिखाया इतनी बड़ी तोंद वाला कोई दाढ़ी वाला बैठा हुआ है, उसकी तस्वीर दिखाई, कहा ये बकरों का कब्रिस्तान है, इसका जो पेट है ना ये क्या है, बकरों का कब्रिस्तान। वो बकरीद का मजाक उड़ा रहा था कि ये लाखों जानवरों को ज़बह करके जुल्म करते हैं। अब देखो उसूली तौर पर जो एतराज बनता था उसमें ना मौलवी को दिखाने की जरूरत थी, ना कोई मोटी तोंद वाला कोई बंदा दिखाने की जरूरत थी, ना ये कहने की जरूरत थी ये बकरों का कब्रिस्तान। इतने कौन मौलवी बकरे खा लेता है कि वो बकरों का कब्रिस्तान कहा जाए उसके पेट को? और वैसे भी गोश्त खाने से पेट तो और वजन जो बढ़ता है ये तो रोटी चावल खाने से बढ़ता है। आप डॉक्टरों से पूछो, गोश्त खाने से वेट थोड़ी बढ़ता है। तो ये मिसाल हर लिहाज से क्या थी? गलत। इन भरम में लेने के लिए ताकि बकरीद का लोगों के दिमाग में एक गलत कॉन्सेप्ट बैठे, तो ये भरमबाजियों के लिए। वरना दलाइल से आप बात रिकॉर्ड करवा देते, यार ये लाखों जानवर बगैर वजह के कट रहे हैं, जानवरों पे जुल्म है, हम उसका जवाब रिकॉर्ड करवा देते। तो ये जितने बातिल लोग हैं ना, ये तमस्खुर वाले लबो लहजा इख्तियार करते हैं। इंसान की नेचर है, जब किसी का मजाक उड़ाता है ना, तो जिसका मजाक उड़ रहा है उसकी वैल्यू आपके दिल से खत्म हो जाती है। जब वैल्यू खत्म हो जाती है तो फिर आप उसकी बात को अहमियत नहीं देते। यही वजह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े मुजरिमों को माफ किया है। ऐसे ऐसे मुजरिम, एक जिन्होंने हजरत हमजा को, आपके सगे चचा को कत्ल किया, उनको आपने माफ कर दिया। लेकिन जो नबी की हजव करता था ना, एतराज करता था, उसको भी माफ किया है। भाई सारे मुशरिकीन एतराज करते थे, कोई आपको जादूगर कहता था, कोई शायर कहता था, कोई कहता था कि ये कुरान की आयतें मनसूख क्यों हो रही हैं, इनको भी कुछ नहीं कहा। लेकिन जिसने हजव किए ना, हजव कहते हैं शायरी में किसी की इंसल्ट करना, ऐसे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करना जो बहुत ही नाजेबा हो, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ नहीं किया। उनके बारे में हुक्म दिया कि जहां पाओ कत्ल कर दो। अगरचे बाद में कुछ पकड़े गए तो उनको भी बाज में को माफ किया है, लेकिन जिनको भी आपने कत्ल किया है ना, इनमें अक्सरियत वो थी जो शायरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजव करते थे। क्यों? आप अगर अपनी हजव करने की इजाजत दे देते हो ना लोगों को अपना मजाक उड़वाने की, तो फिर आपकी बात की वैल्यू खत्म हो जाती। तभी मैं लोगों से कहता हूं, देखो मजहबी तबके से इख्तलाफ जरूर करो, उलमा का मजाक ना बनाओ, मजाक ना उड़ाओ। इससे उलमा की कदर और मंजिलत लोगों के दिलों में खत्म हुई तो समझ लो इस्लाम की कदर और मंजिलत लोगों के दिलों में खत्म हुई। हम क्यों इतना कहते हैं भाई कुरान का एहतराम करो, हदीस का एहतराम करो, क्यों कहते हैं? अगर आपके दिल से कुरान का एहतराम नहीं, अभी तो बदअमली है, लेकिन इस बदअमली से तौबा की तौफीक मिल सकती है। आपने कुरान का एहतराम करना अगर छोड़ दिया, अब फिर आपको कभी भी अमल की तौफीक नहीं मिलेगी। आप कुरान की आयतों का खुदा न ख्वास्ता मजाक उड़ाना शुरू कर दो, अबे ये क्या लिखा हुआ है, अबे ये क्या लिखा हुआ है, अबे ये क्या है, अबे ये क्या है। फिर कुरान आपके सामने पढ़ के सुनाया जाएगा, आप पे जर्रा बराबर भी असर नहीं होगा। इसलिए वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कुरान शाइरुल्लाह की ताज़ीम का हुक्म देता है। ताज़ीम तो शाइरुल्लाह में उलमा भी दाखिल हैं, शाइरुल्लाह में बैतुल्लाह भी दाखिल है, बैतुल्लाह की भी हमें ताज़ीम का हुक्म है, शायरुल्लाह में कुरान भी दाखिल है।
اس کی توہین کرنا, ایسے تکیہ بنا کے اس کے اوپر سر رکھ کے سو جانا, یا ایسے اٹھا کے یوں کر کے پھینک دینا, یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں. اس سے آپ کے دل سے قرآن کی ویلیو ختم. عیسائی بائبل کا احترام نہیں کرتے, تبھی آپ دیکھو وہ بائبل پر عمل بھی نہیں ہے ان کا. میں نے دیکھا ہے پادریوں کو وہ احترام نہیں کر رہے ہوتے بائبل کا. تو یہاں بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے, یہ مولویوں کا شادیاں کرتے ہیں, ٹھرکی ہوتے ہیں, ٹھرکی. اور بھائی جو ٹھرکی ہوتے ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے. آپ کو میں ملک کے بڑے بڑے مشہور ٹھرکیوں کے نام بتاؤں جن کو آپ بھی جانتے ہیں, ان کی زندگی میں آپ کو شادی نظر نہیں آئے گی. تو یہ شادیاں کرتے ہیں, ابے یہ کم عمر بچیوں سے شادیاں کرتے ہیں, ایسی باتیں. اور جو ٹھرکی ہوتے ہیں وہ کم عمر بچیوں سے زنا کر رہے ہوتے ہیں جا کے. اور میں آپ کو بتا دوں, آپ کو کوئی عالم بزرگ نظر آئے نا جس نے کم عمر بچی سے شادی کی ہے, تو آپ جب اس کی انکوائری میں جاؤ گے پتا چلے اس بچی نے اس سے شادی کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکثر جگہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کم عمر نے اس سے بڑی عمر سے شادی کی ہے. یہ چیز ہمارے لبرل لوگوں میں ان کو کوئی اتنی ویلیو نہیں دے رہا ہوتا نا کہ بڑی عمر میں کوئی ان سے شادی کر رہا ہوتا ہے, تو علماء کو یہ لوگ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک خوبی کی بات ہے نا کہ وہ بھی اس پر اعتماد کر رہی ہے, بھائی یہ اگرچہ عمر میں زیادہ ہے لیکن یہ مجھے شوہر والی محبت بھی دے دے گا اور جوان شوہر والی محبت دے دے گا. تو ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے. تو یہ تو جو ٹھرکی ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں ان کی صحت ہوتی ہے. تو علماء کے خلاف آپ اگر اپنے باپ کے خلاف سننا شروع کر دو گے لوگوں سے, آپ کے دل میں اپنے باپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی. آپ ماں کے خلاف سننا شروع کر دو گے, بے شک آپ دفاع کرو لیکن آہستہ آہستہ ویلیو ختم. ہمارے کلاس فیلو میں قادیانی تھا, تو لڑکے مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کے سامنے اتنی گالیاں دیتے تھے. لڑکے تو آپ کو پتا ہے پھر بہت ہی آگے نکل جاتے ہیں نا, تو اتنی گالیاں دیتے تھے, اتنی گالیاں, وہ سنتا رہتا تھا. میں نے اس سے کہا یار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہمارے سامنے برا بلا بولے, ہم تو نیلے پیلے ہو جائیں 2 منٹ کے اندر, اور آپ سنے جا رہے ہو. آپ اس کو پیغمبر مانتے ہو, ہم تو نہیں مانتے, ہم تو جھوٹا نبی کہتے ہیں اس کو. اور حقیقت بھی یہی ہے, جھوٹا نبی تھا, نبی نہیں تھا, یعنی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اس نے. تو آپ بار بار میرے سامنے بڑے احترام سے نام بھی لیتے ہو اور اس کو نبی بھی مان رہے ہو, اور صبح و شام اسکول کے لڑکے کہتے ہیں وہ تو ایسا تھا, وہ تو کیا کیا تھا میں مسجد میں بتا بھی نہیں سکتا نا, ایسی باتیں کرتے. تو میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہوتا؟ کہہ رہے ہیں یار سن کے عادی ہو گئے ہم. کہہ رہے ہر جگہ یہ سنتے رہتے ہیں, مرزا نے ایسا تھا, مرزا استندے کے ڈھیلے کھاتا تھا. مرزا کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دن گڑ تھا تو وہ استنجے کا ڈھیلا ادھر رکھا ہوا تھا, گڑ ادھر, تو وہ غلطی سے کیا کھا گیا, جب استنجا کرنے بیٹھا تو گڑ نکلا. پتہ نہیں سچا واقعہ جھوٹا واقعہ واللہ عالم, لیکن بہرحال یہ تو ختم نبوت والے بتائیں گے. لیکن یہ کہ اتنا دیکھو, چاہے کوئی جھوٹا نبی ہوتا ہے نا, اتنی توہین اللہ ہونے نہیں دیتا اس کی. اللہ آ جاتا ہے میدان میں دفاع کرنے کے لیے, سمجھ رہے؟ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین ہوتی ہے, احتجاج ہوتے ہیں, پھر بہت کچھ ہوتا ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ خود مرزا کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے. جو اٹھتا ہے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے, الزامات لگانا شروع, اور بہت سے الزامات تو کتابوں سے ثابت ہیں. وہ تو آپ ختم نبوت کے علماء کے پاس جائیں, وہ تو 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیں گے, بالکل سچ لکھا ہوا ہے یہ, بالکل کہ اسی کی اپنی کتابوں سے ثابت ہیں. خیر, تو توہین نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی. تو اللہ کی بھی توہین, نبی کی بھی توہین, اس کے لیے بڑے احتیاط سے الفاظ. علماء سے اختلاف کرنا بھی ادب کا دائرہ کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں. خیر, بہت زیادہ دائمہ بیان چلتا ہے یار آج کل. میں وہ ہڈی کی بات کر رہا تھا, تو اس نے بھی انسلٹ کی نیت سے, اس مشرک نے کیا کہا, وہ ویسے ہی کہہ سکتا تھا کہ بھائی پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا. اس نے کہا ہڈی لے کر آؤ. پھر بوسیدہ ہڈی جو کھوکھلی ہو رہی ہو نا, بھربھری, تو پھر وہ لا کے جب سامنے رکھو گے, آپ کے ایمان لانے والے بھی بیٹھے ہوں گے, تو طبیعت سے مذاق بنے گا اس کا. سب لوگ ہنسیں گے, بولیں گے واہ بھائی واہ, اس میں جان پڑے گی, یہ دوبارہ سے انسان بن جائے گا. یہ پاسبل نہیں ہے. جیسے ہم جب کسی کو ویسے سمجھا رہے ہوتے ہیں نا, بات سمجھ میں نہ آئے تو بندہ سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, ابے کیا یہ اس کو لڑوا رہا ہے تو بروس لی سے ہے بھائی, یہ اتنا باریک سا آدمی, اس کا مقابلہ تو بروس لی سے کروائے گا. یہ اتنا باریک سا آدمی, اس کا مقابلہ تو کسی بڑے باڈی بلڈر سے کروائے گا. تو بندہ سامنے لے آتے ہیں نا, پھر اگلا کہتے ہیں نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے بھی کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں بوسیدہ ہڈیوں میں, مردوں میں اللہ جان ڈالے گا. بوسیدہ ہڈیوں میں نہیں, مردوں میں اللہ جان ڈالے گا. قبروں سے مردے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. بار بار کہتے ہیں, مشرکین کہتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا.
ایک دن کیا ہوا, ایک مشرک نے کہا یار کوئی مردہ لا کے دکھا دو, اور مردہ بھی پرانا سڑا ہوا, صدیوں پرانا, وہ لا کے دکھا دو اور پھر بولو اس میں جان ڈلے گی. تو سب لوگ ہنسیں گے, سب بولیں گے واہ واہ واہ, بات تو یار بالکل ٹھیک کی ہے, اور شرمندہ ہو کے چلے جائیں گے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے اس پر لوگ یقین کرنا چھوڑ دیں گے. تو اس نے چالاکی کی, جا کے ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم, کون ہے جو اس ہڈی میں جان ڈالے گا جبکہ یہ گل سڑ کے ختم ہو گئی ہے. مشرک کا خیال تھا صحابہ ہنسیں گے اور مذاق اڑے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر شرمندہ ہو جائیں گے یا جواب دینے کی کوشش کریں گے. ایکچولی بات اصل میں یہ ہے, نہیں دیکھو پہلے سمجھو یہ اصل میں نے جو کہا ہے نا وہ اس طرح سے نہیں کہا جس طرح سے تم کہہ رہے ہو, ایسے ہوتا ہے نا. اس کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ نبی خاموشی اختیار کریں گے, اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے, کیونکہ یہ اعتراض نبی پہ نہیں ہو رہا, یہ کس پہ ہو رہا ہے, خدا. ہمارے نبی کو درجنوں جگہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا, منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. نبی پریشان ہوتے تھے نا کہ یہ میری بات مان نہیں رہے ہیں, تو ٹینشن ہوتی تھی. تو اللہ نے کہا کہ آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے, آپ میرے سفیر ہیں, یہ نہیں مان کے آپ سے دشمنی تھوڑی کر رہے ہیں, تو مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں, تو مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں. امریکہ کا سفیر آئے اور آپ اس سفیر کے پرچے کو پھاڑ کے پھینک دیں تو سفیر ہنسے گا نا, کیا خیال ہے, بولے ابے تو پنگا کس سے لے رہا ہے, امریکہ سے لے رہا ہے, میں تو جا رہا ہوں بھائی, کیا خیال ہے. وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی ہم تو اگلی فلائٹ سے جا رہے ہیں, آپ کو نہیں, تجھے جانے نہیں دوں گا. وہ کہے گا جب امریکہ کا دوسرا سفیر آئے گا نا تیرا باپ بھی جانے دے گا, ٹھیک ہے نا, وہ تھوڑی وہ ٹینشن لے گا. تو اللہ بھی بار بار نبی کو کہتے تھے کہ آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہے, تو نیچرل ہے نا انسان کی جب مخالفت ہوتی ہے ٹینشن ہوتی ہے. قرآن میں ایک جگہ نہیں درجنوں جگہ ہے کہ آپ کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں, یہ آپ سے دشمنی کر کے آپ سے تھوڑی کرنے ہیں, یہ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں. تو نبی پہ آ کے اس نے مشرک نے اعتراض کیا اور کہا اس پوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا. نبی خاموش رہے. قرآن میں سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہو گیا. سورہ یاسین آج کل مردوں پہ پڑھنے کے علاوہ کوئی کام رہا نہیں ہے. شادی نہیں ہو رہی اتنی دفعہ سورہ یاسین, اور یہ والا کام نہیں ہو رہا اتنی دفعہ سورہ یاسین. ہماری تو سورہ یاسین پڑھے بغیر اتنی دفعہ شادی ہو گئی الحمدللہ. یہ نہیں کہ ہم سورہ یاسین پڑھتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں لیکن شادی کی نیت سے نہیں پڑھتے, ثواب کے لیے پڑھتے ہیں الحمدللہ, اور سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو سورہ یاسین میں کیا لکھا ہوا ہے. تفسیر کے لیکچر جو ہمارے اسپیچز پہ ہیں وہ سنا کریں. تو قرآن کا آخری رکوع نازل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی نا, کافر کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ وحی آ رہی ہے, کیونکہ آپ کی کیفیات چینج ہو جایا کرتی تھی. اس بات کو غیر مسلموں نے بھی مانا ہے, انگریز بھی یہ بات مانتے ہیں. انگریزوں نے بھی کتابیں لکھی ہے جو سیرت پر, اس میں اس کا انکار نہیں کیا انگریزوں نے کہ نبی کی جو کیفیات ہیں وہ چینج نہیں ہوتی تھی, یہ انکار نہیں کیا وہ, کیونکہ اتنی تاریخی روایات ہیں نا. گوروں نے جو کافر ہے نا یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا ہے ایکچولی وہ آپ پر کچھ ایسی کیفیات ہو جاتی تھی کہ آپ پر جنون کی ایک کیفیت ہوتی تھی, اس میں آپ کی زبان سے کچھ الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے تھے. جو غیر مسلم ہے نا وہ بھی اس طرح کی ورڈنگ استعمال کرتے ہیں, حالانکہ غلط ہے. جو مجنون ہو جاتا ہے وہ ایسے خوبصورت کلام تھوڑی زبان سے نکالتا ہے, وہ تو اول فل بکنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہوتا ہے ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, ماں باپ کو اف مت کرو, ان کو جھڑکو مت. وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا, ان کے لیے دعائیں مانگا کرو کہ اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ایک بہت بڑے اسکالر گزرے, خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے خطبات ہیں. پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کا کام کیا ہے, بہت سارے جیپنیز کو مسلمان کیا, فرانس میں بہت سے لوگوں کو, جیپنی زبان میں انہوں نے ترجمہ, حیدرآباد دکن کے تھے انڈیا کے, بڑے عالم گزرے, بڑے بزرگ گزرے, بڑا کام کیا انہوں نے, ریسرچ سینٹر کھولے. تو انہوں نے نا ایک انگریز کا یہ اعتراض نقل کر کے اس کا جواب لکھا ہے. میں نے یہ کتاب بچپن میں پڑھی تھی. گورے کا ایک ریفرنس دیا انہوں نے کہ وہ کیا کہہ رہے کہ معاذ اللہ آپ پہ مرگی کا دورہ ہوتا تھا. گورا لکھ رہا ہے کہ یہ کیفیات ہوتی تھی جس سے, کیونکہ گوروں نے بھی جب نبی کی تعلیمات دیکھی ہے نا, تو جو نبی کی تعلیمات گورا بھی پڑھتا ہے نا نیوٹرل ہو کے, وہ اگرچہ آپ کو نبی نہ مانے لیکن وہ یہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ یار یہ بہت بڑے لیڈر تھے اور انہوں نے خیر بہت زبردست پھیلائی ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں. یعنی وہ اگرچہ اس بات کو نہیں مانے گا کہ آپ نبی تھے, لیکن وہ کہتا ہے کہ یار یہ اصل میں ان کے دل میں قوم کی اصلاح کا جذبہ تھا, معاشرے میں برائیاں تھی,
لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا, لوگوں نے پتھر کے بنائے ہوئے بت پوجنا شروع کر دیے تھے. تو ایک سسٹم دینے کے لیے ایک خدا پر لانا ضروری تھا. اچھا انسان بہرحال مانتے ہیں. وہ ایک مشہور کتاب ہے نا, جو ہمارے میجر صاحب ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے, بولیں گے کتاب کا نام ہی یاد کر لو. وہ مجھے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. لاہور میں ہمارے دوست ہیں آرمی میں میجر ہیں, وہ کہتے ہیں آپ 20 دفعہ اپنے کتاب کا نام لیا, ایک دفعہ بھی صحیح نام لے لیا آپ نے, تو کیا جا رہا ہے ایک دفعہ کتاب کا نام یاد کر لو, مصنف کا نام یاد کر لو. تو میجر صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے یاد ہی اس وقت آتا ہے, یہ میں اتنا مصروف ہوتا ہوں, یاد ہی اس وقت آتا ہے مجھے کہ یار وہ کتاب کا نام دیکھنا ہے. تو ویسے ڈائری ہونی چاہیے, میں خود بھی لوگوں کو ڈائریوں کی ترغیب دیتا ہوں. ڈائری میں آدمی لکھ لے, یادداشت ٹو ڈو لسٹ میں نا یہ ڈال دے کہ یہ کتاب کا نام میں نے یاد کر کے آنا ہے. تو اس میں جو 100 انسان جن دنیا میں جنہوں نے بہت اچھے اثرات ڈالے ہیں, ان میں سب سے پہلے اس نے کس کا نام لکھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غیر مسلم کی کتاب ہے کہ دنیا میں اچھے اثر, یہ چنگیز خان بھی بہت مؤثر آدمی تھا, ہلاکو خان بھی بہت مؤثر تھا, غلط اثرات ڈالے نا اس نے, بغداد کی خلافت کا خاتمہ کیا, کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے. جو 100 وہ افراد جن کے دنیا میں بہت زیادہ اچھے اثرات ہیں, ان میں سب سے پہلے اس نے کس کو رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلمان رشدی وغیرہ جیسے لوگوں کو جو پڑھا لکھا گورا ہے وہ نہیں مانتا. تو وہاں کے بھی جو لبرل لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ اسلام ایک اچھائی کا مذہب ہے, وہ نہیں مانتے اسلام کو کہ واقعی سچا ہے, لیکن کہتے ہیں اچھائی کو بہرحال پروموٹ کر رہا ہے. ایک سکھ کا فون آیا میرے پاس لندن سے, پڑھی لکھی عورت تھی, سکھ تھی. اس نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے. یہ آج سے میرا خیال 8-10 سال پرانی بات ہوگی. اس نے کہا یہ ہمیں اسلام بہت اچھا لگتا ہے اور اسلام کی تعلیمات بہت اچھی ہیں. تو میں نے کہا اسلام قبول کر لیں گے, وہ ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہے ہمارے لیے اسلام قبول کرنا. لیکن اس نے کہا ہم لوگ اور ہمارے اور بھی لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ یار مذہب کیا ہے, وہ واقعی اسلام ہے. تو گورے بھی جو ایجوکیٹڈ گورے ہیں, پڑھے لکھے گورے ہیں, وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بڑا مثبت انقلاب لائے ہیں. تو وہ مانتے ہیں یہ ساری چیزوں کو, لیکن وہ نبی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو پھر وہ تعویلات کرتے ہیں کہ جو وحی کے وقت آپ کی کیفیات ہوتی تھی, ایکچولی یہ اصل میں کچھ جنون سے ہوتا تھا, شدید سردی میں بھی آپ کو گرمی لگنا شروع ہوئے, کیفیات تھی اس پہ پھر آپ کی زبان سے کچھ نکلنا شروع ہو جاتا تھا. اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑی کھچائی کی ہے کہ یار یہ مرگی کے دورے میں, معاذ اللہ جنون کے دورے میں کلام کیا نکل رہا ہے. انہوں نے تو پوری ڈیٹیل بیان نہیں کی, وہ تو میں اپنی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. کلام کیا نکل رہا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, کہ ان کے سامنے اف مت کرو, ان کے لیے دعا کیا کرو, اے اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. اور کیسے الفاظ ہیں, لا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اس چیز کے پیچھے مت چلو جس کے تمہیں نالج نہیں ہے. ضعف الطالب والمطلوب, پورا الحم سے لے کے والناس تک قرآن پڑھنا شروع کرے. کیا مزہ آتا ہے یار, ایسا پیارا کلام. قل ان اجتمعت الانس, اچھا جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا, قرآن کی آیتوں سے متاثر ہوتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. جس کو آتی ہے تفسیر اور جس کو عربی آتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے. پھر قرآن بتاتا ہے کہ جو تمہیں اتنا مزہ آ رہا ہے نا, اس کی بھی میں ریزن بتاتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل پڑھیں, ایسا مزہ آتا ہے, ایسی پیاری آیتیں ہیں اس کی, اتنا مزہ آتا ہے نا. آگے جا کے قرآن جب یہ کہتا ہے قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتونك بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا, اے نبی ان سے کہہ دیجئے ساری دنیا کے انسان, ساری دنیا کے جنات جمع ہو کر ایسا کلام بنانا چاہیں, سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں, پھر بھی ایسا خوبصورت کلام پیش نہیں کر سکتے. ایسا وجد آتا ہے کہ یار قرآن اثر بھی ڈال رہا ہے اور پھر اپنی تعریفیں بھی خود ہی کر رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا تم سے یہ. اور اس کلام کو کیا کہتی ہے بھائی, مرغی کا معاذ اللہ دورہ پڑا ہوا تھا, کوئی سردی ہو رہی تھی اور اس میں یہ کلام نکلنا, ایسے آٹومیٹیکلی ایسے کلام نہیں نکلتے. میں بات کو بس 2-3 منٹ میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شدید سردی میں آپ کے پسینے نکلنا شروع ہو جاتے تھے. ایک صحابی کی ران نبی کی ران کے نیچے تھی, ایک آیت کا ایک ٹکڑا نازل ہوا ہے. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک اتنی بوجھل ہو گئی, مجھے لگا کہ میری ران چٹخ کے ٹوٹ جائے گی. صحابہ نے تو یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی تھی. پھر آپ اپنی ان کیفیات سے باہر نکلتے تو آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے, پھر بہت تیز تیز پڑھ رہے ہوتے تھے کہ بھول نہ جائیں. پھر سورہ قیامہ میں آیتیں نازل ہوئیں کہ
سورہ طٰہٰ میں لا تعجل بالقرآن، آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، انا علینا بیانا، ہم نے اس کو نازل کیا، حفاظت بھی ہم کریں گے اور آپ کی زبان سے نکلوائیں گے بھی ہم اس کو، یعنی آپ جلد بازی نہ کریں رٹ کہ کوئی لفظ مجھ سے چھوٹ نہ جائے کہیں۔ تو کیا قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں؟ اولم یر الانسان، کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک طرف ہڈی لے کر آئے، دوسرے ہاتھ میں منی کا قطرہ لے کر آئے، اور پھر یہ کہے کہ کون ہے جو اس کو انسان بنا سکتا ہے بھائی؟ ہڈی تو ایک ہاتھ میں لے کر آ گیا، اللہ گویا بزبان حال اسے کہہ رہے دوسرا ہاتھ کھول، میں اس میں وہ مادہ رکھوں گا جس سے میں نے تجھے بنایا ہے، وہ پانی رکھوں گا جس سے میں نے تجھے بنایا ہے۔ انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان جو اس ہڈی کو دیکھ رہا ہے کیا وہ اس پانی کو نہیں دیکھا جس سے میں نے اس کو بنایا ہے؟ آج تو ہم اس پانی سے انسانوں کو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ کوئی انسان آٹومیٹیکلی کہیں سے وجود میں آ گیا ہو، اس کے سامنے پانی لے جا کے رکھیں اور بولیں کہ یہ پانی 9 مہینے کے پروسیس سے گزرنے کے بعد آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، ساری چیزیں اس میں بنیں گی، پھر کوئی بڑا ہو کر ستار بھائی بنے گا، کوئی بڑا ہو کر وسیم بھائی بنے گا، کوئی بڑی ہو کر چمونی آپا بنے گی، کوئی بڑے ہو کر جناب عمران خان بنے گا، کوئی نواز شریف بنے گا، کوئی مولانا فضل الرحمان بنے گا، کوئی جناب امریکہ کا صدر بنے گا، کوئی مان لے گا؟ اس وقت مذاق اڑانا کہ یہ بنے گا، یہ وسیم بنے گا، یہ ستار بنے گا، ہے بھائی، یہ بادشاہ بنے گا، کوئی مان لے گا؟ ہڈی سے زیادہ ناقص وہ چیز ہے جو پانی ہے، یہ تو پھر بھی ٹھوس چیز ہے، یہ تو بن چکی ہے ایک دفعہ، اس کے بارے میں تو تم دیکھ چکے ہو، یہ وسیم تھا جو پورے پروسیس سے گزر کے دوبارہ ہڈی میں تبدیل ہو گیا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ھو خصیم مبین، انسان تو دیکھتا نہیں ہے، تو دوسرے ہاتھ میں ذرا وہ پانی کی بوند ڈال کے دیکھ، ہم نے تجھے اس سے بنایا اور ایسا بنایا اذا ہوا خصیم مبین، بحث کر رہا ہے بڑے ہو کر، اور بنانے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ ہڈی سڑ کے بوسیدہ ہو جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں یہ تیرے اندر ایک پانی تھا، ایسا کانفیڈنس کہ خدا پر اعتراض کرنے شروع کر دیے، یہ کانفیڈنس کیسے آیا؟ اس پانی میں پیدا ہوا یہ کانفیڈنس۔ تو پہلے اللہ نے اس کا اعتراض کا اسی کی زبان میں جواب دیا کہ تو یہ ہڈی کو دیکھ رہا ہے، ذرا ایک ہاتھ میں اس پانی کی بوند ڈال کر اس کو بھی دیکھ، تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا۔ یہ الزامی جواب تھا۔ پھر تحقیقی جواب قرآن دیتا ہے قل یحییھا الذی، اے نبی اس سے کہہ دیجئے اس ہڈی میں وہی جان ڈالے گا انشأھا اول مرہ، جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ فرسٹ ٹائم پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، اس پانی سے پہلی مرتبہ انسان بنانا بہت مشکل۔ اس نے ماں کے پیٹ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے، ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کی آنکھ بن رہی ہے، ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کا جگر بن رہا ہے، ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کے گردے بن رہے ہیں، اور روٹی کو اتنی چیزیں بنا سکتا ہے وہ، اور پھر بچے کو جہاں ماں کے پیٹ سے نکالا، ماں روٹی کھا رہی ہے، فوراً دودھ بننا شروع اور چھاتیوں میں آنا شروع، بچہ کچھ بھی نہیں جانتا، پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا شروع ہو جاتا ہے وہ۔ یہ سارا پروسیس ایک پانی میں ایسی طاقت پیدا کر دی۔ اور فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، اس پانی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت، اتفاق سے مرد اور عورت نہیں بنتے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، اللہ سوال کرتا ہے کیا اس کو اتنی قدرت نہیں ہے کہ یہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ تو ہڈی کی مثال دے رہا ہے، اس پانی کو بھی تو رکھ کر لانا جس سے پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہہ دیجئے وہی بنائے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا اور وہ ہر طرح بنانا جانتا ہے۔ تو ایک طریقوں کو دیکھ کر بے وقوف سمجھ بیٹھا کہ شاید اس کو یہی طریقہ آتا ہے، عقل مند کہے گا جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے، وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے۔